उस बरस को तो फायदा करेगी, लेकिन दूसरी बीमारी जो है ना इसको नुकसान करेगी, और तीसरी को बिल्कुल ही डाउन कर देगी। तो इसलिए फिर मरीज डॉक्टर जो है ना फिर इस दवा में उसकी भी शामिल करेगा, इसकी भी शामिल करेगा दवा, दो तवाजुन भी इसका रखेगा कि एक दवा के जो मनफी असरात हैं, माइनस जो मतलब होते हैं असरात, तो उसको दूसरी दवा देगा ताकि ये माइनस असरात इसके कम हो जाए और दवा मुअतदिल हो जाए। मुअतदिल मीनिंग बैलेंस हो जाए। तो ये डॉक्टर जो फीस लेता है ये वैसे थोड़ी लेता है, ये मतलब है कि इसने सीखा इसका, तो ये हमसे फीस लेता है। फीस देना अच्छा है, अपनी डॉक्टरी अच्छी नहीं है कि बाज़ वक़्त बंदे को कब्र में पहुंचा देगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज नसीर सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मर्दों के लिए सर के बालों के बारे में क्या हुक्म है, कितने दिन बाद कटवाना ज़रूरी है? सर के बालों में कटवाने के दिन की तो कोई मुद्दत नहीं है, अलबत्ता पूरे बाल रखना है सुन्नत। पूरे बाल यहाँ से साइडों से जो कटवाते हैं हमारे यहाँ, तो ये सुन्नत नहीं है। जुल्फे जिसको बोलते हैं, तो दावत इस्लामी वाले तो एक तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फे रखते हैं, रखनी भी चाहिए, आका की सुन्नत है। तो आधे कान तक या पूरे कान तक या इतने बढ़ाए जाएं कि गर्दन तक पहुंचे, मर्द के कंधों से छू जाए, टच हो जाए तो भी सही है, लेकिन कंधों से नीचे रखना मर्द का ये हराम है, ये औरतों की मुशाबत है। और औरतों के लिए काट कर कंधे से ऊंचे कर लेना ये हराम है। आजकल औरतों में फैशन है कि कंधे से ऊंचे कटवा के रखती हैं, तो ये गुनाहगार है, इनको तौबा करनी होगी और ये बालों को छोड़ दें, कंधों से नीचे इनको रखने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में कि जुम्मा के दिन अगर सुन्नत क़ब्लिया नहीं पड़ी, अब जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद में सुन्नतें अदा करनी है, तो इनकी तरतीब क्या होगी? और क्या जुम्मा की नमाज में कुछ गैर मुअक्कदा सुन्नतें भी हैं? इसकी तफसील में ना पढ़े हम, वैसे लोग सुस्त हैं। जुम्मे की नमाज में कि जैसे जुम्मे की नमाज से पहले 4 सुन्नत, फिर 2 फर्ज, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल। इसकी तफसील यही समझी जाए, क्योंकि उलमा के इसमें अक़वाल भी मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए मतलब है कि जितनी नमाज पढ़े इतना फायदा होगा। हमारे यहाँ है कि अब किसी को पता चल गया कि भाई फुला सुन्नत गैर मुक़द्दा, तो फिर छोड़ देते हैं। तो गैर मुक़द्दा सुन्नतें भी जहन्नम की आग से बचाती है नहीं बचाती? गैर मुक़द्दा सुन्नतें या नफलें जन्नत में पहुंचाने वाला काम है कि नहीं है? लेकिन ये कि सुस्त जो होता है ना, फिर वो अपना रास्ता निकाल कर खुद अपना नुकसान कर लेता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं या ऐसे मसाइल होते हैं जो अवाम में डिस्कस नहीं किए जाते, हमको पता होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि अवाम में ये डिस्कस ना हो, कि अवाम वैसे ही वो जो अमल करने वाले लोग हैं वो भी सुस्ती के लिए तैयार होते हैं, नेकियां छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर इनको ना बताने में इनकी आफियत होती, इनकी भलाई होती है कि इस बहाने चलो कुछ ये अमल कर लेंगे। और बताना वाजिब नहीं होता, जरूरी भी नहीं होता, तो करने में फायदा ही फायदा होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस सवाल का पहला जुज़ ये था कि अगर 4 सुन्नतें रह गई हैं तो अब उसको अदा करने का तरीका क्या होगा, ये भी इरशाद फरमा दीजिए। ये तो अदा करनी होंगी जी, ये तो अदा करनी होंगी। तो ये जैसे 2 जुमे के फर्ज पढ़े, फिर 4 सुन्नतें पढ़ी, फिर 2 सुन्नतें पढ़े, इसके बाद ये 4 पढ़े या अब में तरतीब तो मुझे याद नहीं, ऐसे ही है। या 2 नफलों के बाद पढ़े?
جو آپ فرما رہے ہیں یہ بہتر طریقہ کار ہے کہ اب یہ 4 سنتیں پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد یہ 4 سنتیں پڑھے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد بھی وہ 4 سنتیں پڑھ سکتا ہے. جی جی، تو اس طرح کر لیں کہ پہلے 4 رکعت جس کی جمعے سے پہلے کی رہ گئی نا، تو جمعے کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں وہ نہ پڑھیں جو رہ گئی تھی، بلکہ 4 سنتیں جو ہیں پڑھنے کی وہ پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر اللہ توفیق دے 2 نفل بھی پڑھ لیں. اب بھلے وہ جو 4 سنتیں آپ کی رہ گئی تھی یہ پڑھنی ہے، یہ پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. فیضان مدینہ میں بھی بہت سارے عاشقان رسول موجود ہیں، تو ایک اسلام باب سے سوال عرض کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mohammad Ashar and I am currently working in Madani Atiyat Box as assistant account. And my question is کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز میں سنت و نوافل کو چھوڑ دے، اکثر و بیشتر چھوڑ دے، اور صرف فرض ادا کرے، اور ساتھ میں اس کی نیت یہ ہو کہ میں پہلے فرض کا پابند ہو جاؤں، اس کے بعد جو ہے سنت و نوافل کا بھی پابند ہو جاؤں گا، تو اس حوالے سے ایسا کرنا یا ایسی نیت رکھنا کیسا ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اور میری مدنی فیس یہ ہے کہ میں اسی مہینے 3 دن مدنی قافلے کے اندر شرکت کروں گا، اور آج سے ہی میں سنت کی نیت سے داڑھی بھی چہرے پر سجاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب تک منڈائی ایک منڈی سے گھٹائی داڑھی، اس کی توبہ بھی کر لیجئے، اللہ آپ کو مبارک کرے، استقامت بھی دے. بیٹے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ پہلے فرض کی عادت ہوئی. دیر کتنی لگتی ہے فرضوں میں اور سنتوں میں؟ یار منٹوں کا تو کام ہے، گپے مارتے ہوئے آدمی گھنٹے لگا دیتا ہے. تو اس لیے جو سنت موقدہ نمازیں جیسے ہوتی ہے نا، تو ان کو چھوڑنا برا ہوتا ہے، اور اس کی عادت بنانا گناہ ہوتا ہے. تو یہ کس نے کہتے ہیں فرضوں کی عادت بنانے کے لیے سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ کرتے رہو. ایک بار چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن برا کیا، یہ اساءت کا درجہ اس کا. تو اور عادت بنائے گا یا بار بار ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو اس لیے سنتیں بالکل نہ چھوڑی جائے، نفلیں بھی نہ چھوڑی جائے، پڑھتے رہے، ورنہ یہ شیطان سست بنا دے گا، پھر یہ دوبارہ عادت پڑے گی نہیں. تو ایک ساتھ سب عادتیں اگر آ جائیں گی تو اتنی دیر کون سی لگتی ہے. جب نماز میں دل لگے، خشوع و خضوع آئے گا تو مزہ آئے گا، ایک ایسا لطف آئے گا کہ جی چاہے گا کہ پڑھوں، یہ وہ کیوں چھوٹی ہے میری، وہ کیوں چھوٹی ہے، سب پڑھوں. اللہ پاک توفیق دینے والا ہے. اور اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خالی فرض پڑھ لو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. آقا کی سنتوں سے روکنے والا وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا. سنتیں تو بہت ضروری ہے، اپنے لیے آدمی یہ قرار دے کہ نہیں میں سنت نہیں چھوڑوں. الحمدللہ ہم تو ویسے اہل سنت ہیں، ہماری تو پہچان ہی سنت ہے، ہم سنت کائے کو چھوڑے بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سوال پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تصور حسین ہے، میں تلگنگ کا رہائشی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی آدمی دریا یا سمندر میں ڈوب گیا، اس کی لاش نہیں ملی، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ میری مدنی فیس ہے کہ میں ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. حضور میرے اور میرے عیال کے لیے، اور اسپیشل میری ہمشیرہ بہت بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کے ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. بیٹے جنازے کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے جنازہ پڑھنے کے لیے. اب وہ ڈوب گیا، اور اب یہ بھی ایک قیاس ہے کہ یہ فوت ہو گیا، کیا پتا کہیں کنارے سے ابھر کر باہر آ گیا ہو، کوئی لے گیا ہو اس کو بچا کر، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یقینی طور پہ معلوم ہو گیا کہ بھئی فوت ہو گیا ہے، لیکن سامنے نہیں ہے، ابھی ڈوب گیا، چلا گیا، تب بھی اس کی نماز جنازہ یوں مطلب یعنی کہ نہیں ہو سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے، کیا بدک کے انڈے جو ہے وہ کھائے جا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرماتے جزاک اللہ خیر. ویاکم. بطخ کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور انڈا بھی کھا سکتے ہیں. حلال پرندہ ہے، حلال پرندہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام شاکر محمود اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ حاصل پور سے عرض گزار ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حکایت اور واقعے کے اندر کیا فرق ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے. حکایت، پہلے میں حکایت بولتا تھا، پھر کسی نے مجھے بتایا کہ میری ماں مجھے روزانہ واقعہ سناتی تھی. میں چھوٹا تھا نا، سونے کے ٹائم پر بولتی تھی واقعہ سناتی ہوں. یہ تو یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ حکایت بولتے ہیں واقعے کو. ہم نے تو کبھی سنا نہیں تھا لفظ حکایت. تو یہ میرا بھی ماتا ٹنکا کہ ہم حکایت کرتے ہیں. تو یہ جنرل جو لوگ ہیں عوام، یہ شاید اس کے معنی نہیں سمجھتے ہوں کہ حکایت ہوتا کیا ہے. تو یعنی کسی پر گزری ہوئی بات جو ہے، یا کسی کی کہی ہوئی بات، یا کسی کی اس طرح کی یعنی اس پر جو بیتی، اس کو مطلب بیان کر رہا ہے، اس نے کہا اس کو بیان کرنا، یہ عام طور پہ حکایت کہلاتا ہے کہ اس سے حکایت کی. لیکن عام طور پہ ایک واقعہ، تو واقعہ بولنے میں ہی عوام کو سمجھ میں آتا ہے. واقعہ، قصہ بھی شاید عوام سمجھ لیتے ہیں. لفظ حکایت عوام کے لیے نامانوس لفظ ہے. یہ میرا اندازہ ہے. ماحول میں دعوت اسلامی کے حکایت میں سمجھتے ہیں، لیکن عوام شاید نہیں سمجھتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام فہد علی ہے، پال پور سے بات کر رہے ہیں. سوال میرا سنت کی بارگاہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ خود اچھے کام نہ کرتا اور دوسروں کو کہتا رہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں کہنے میں کہ اگر خود نیکی نہیں کر سکتا تو دوسرے کو نیکی کی دعوت دے تو سکتا ہے. بعض صورتوں میں تو دینا واجب ہو جائے گا کہ خود گناہ سے اگرچہ بچ نہیں رہا، لیکن دوسرا جو گناہ کر رہا ہے اور اس کا ظن غالب ہو گیا کہ یہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا. تو اب اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، اس برائی سے روکنا، یہ اس پر واجب ہو گیا، چاہے خود برائی کر رہا ہے. لیکن اب اگر نہیں سمجھائے گا اس کو تو ایک گناہ اور اس کو ہو جائے گا نا، کہ اپنا تو یہ کر ہی رہا ہے گناہ، اس کا بھی نہ سمجھانے کا گناہ، نہ سمجھانے کا گناہ، برائی سے نہ روکنے کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ حاجی یافور ہمارے اسلامی بھائی کے ساتھ موجود ہیں، اور چل مدینہ کا بھی مطالبہ ان کا تو صدا قائم ہی رہتا ہے. اور آج تو اسلامی بھائی بھی جذبے میں ہیں اور پوسٹر بھی لیے ہوئے ہیں، اور چل مدینہ کا مطالبہ بھی وہاں سے آیا ہے، اور حج کے فارم بھی بھرے جا رہے ہیں. بابو کیا اطلاع ہے کچھ حج کے فارم کی؟ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے، مجلس حج و عمرہ، انشاءاللہ اس کے تحت گورنمنٹ اسکیم سے جو حاجی حج پر جائیں گے تو وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اگر اپنا فارم جمع کرا دیں، جیسے کراچی میں 4 مقامات پر ہیں، اس کے اعلانات بھی ہو رہے ہیں، ذمہ داران دعوت اسلامی سے رابطہ کریں، فیضان مدینہ سے رابطہ کریں، اور دعوت اسلامی کے تحت اگر آپ گورنمنٹ کے فارم جمع کراتے ہیں حج پر جانے والے جو اسلامی بھائی ہیں اس سال 2024 میں، انشاءاللہ اس کی تربیت بھی کی جائے گی اور ان کو حج کا پورے مناسک بتائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں رہیں گے، تو ویڈیوز بھی اور پریزنٹیشن کے ذریعے اور کتاب جو حج کی ہے وہ بھی پیش کی جائے گی. تو آپ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ضرور فارم جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ذریعے جمع کرائیں انشاءاللہ الرحمن. تو اس سے بہت زیادہ ان کو فوائد ملیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور میں اسی ضمن میں یافور بھائی تو ماشاءاللہ تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور آپ سے بھی سوال ہے کہ اس مرتبہ آپ بھی چل مدینہ کا سلسلہ فرمائیں گے نا انشاءاللہ الرحمن؟
तैयार है याफुर भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जोश और ज़ौक़ दोनों में लग रहे हैं माशाल्लाह। माशाअल्लाह, जोश खरोश। निकली ना माशाअल्लाह, स्क्रीन से निकल तो नहीं आ सकते ये सारे। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपका ऐलान अगर हो जाएगा तो मजीद जोश में इजाफा हो जाएगा। जोश काफी है, होश बाकी रहना जरूरी है। अगर इधर अगर होश जाता रहा तो फिर हैं हम स्क्रीन पे क्या। फॉर्म जमा कराने की जो तारीख दी गई है वो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर तक आप गवर्नमेंट पैकेज में अपना हज का फॉर्म जमा करा सकते हैं। फैज़ान मदीना, बाबुल मदीना, आलमी मदी मरकज़ में भी इसका अहतमाम है। नॉर्थ कराची फैज़ मदीना में भी, कोरंगी में जहाँ इज्तिमा होता है हमारा फैज़ रज़ा मस्जिद, फैज़ रज़ा मुस्तफ़ा मस्जिद, उसमें भी अहतमाम है। आप दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके हज के फॉर्म जो 2024 में ख्वाहिशमंद हैं हज के, तो ज़रूर दावत इस्लामी के साथ जमा कराइएगा फॉर्म। आप इसकी इंशाअल्लाह बरकतें पाएंगे। ये फार्म भराना और ये जो है ना स्कीम और तारीख, ये पाकिस्तान की है। दुनिया में सब जगह ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर मुल्क में अपने अपने कवानीन होते हैं। अब जहाँ भी हैं मदीने पहुंचना है। तो अल्लाह पाक हम सबको मीठा मदीना दिखा, हज की सआदत नसीब करे। तो क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, SMS के ज़रिए एक सवाल आया है कि अगर वालिदैन कोई चीज़ खाने से मना करें, जैसे चिप्स वगैरह हैं, और अगर हम फिर भी खा लें तो क्या ये वालिदैन की नाफरमानी कहलाएगी? अल्लाह अल्लाह, चिप्स तो बच्चे खाते हैं, शायद किसी बच्चे ने किया हो तो माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए। इसमें फायदा है। चिप्स, टॉफियां, अब ये है बीमारियों के घर हैं। आम तौर पर शिकायत होती है कि बच्चा खाता नहीं है, तो ये कहाँ दिखाएगा। चिप्स, टॉफियां, ये खट्टी मीठी गोलियां खा के उसकी भूख तो मर जाती है। जब भूख मर जाएगी तो खाएगा नहीं, ये कमजोर पड़ेगा। बीमारियां, बुखार, खांसी, गले में तकलीफ आए दिन, मतलब वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुंह में छाले पड़ेंगे। बच्चों के छाले होते हैं बेचारों के। तो ये आमतौर पे चिप्स और इस तरह के, मैं कचरे बोलता हूँ मैं तो इनको, ये कचरे खाते हैं ना, तो इस तरह इनके मतलब बेचारों के हो जाते हैं, खा नहीं पाते। फिर ये बढ़ते नहीं है, कद नहीं बढ़ते इनके। बाज़ औक़ात कमजोर होते हैं, वजन नहीं बढ़ता, फीके पड़ जाते हैं। जब देखो बुखार, जब देखो मतलब खांसियां, यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो आप मदनी मुज़ाकरा देखते हैं, फेसबुक पेज है अमीर अहले सुन्नत का, तो इन पर भी आप ये मदनी मुज़ाकरे और इससे रिलेटेड क्लिप्स जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि एक ही मदनी मुज़ाकरे में कई सवालात होते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म के मौज़ूआत आपको मिलें, ताकि अगर आप किसी रिलेटेड को शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज जो है वो आप इसको लाइक करें, तो इंशाअल्लाह उल करीम आपको ये यूट्यूब पर भी और अमीर सुन्नत के फेसबुक पर भी, और इंशाअल्लाह उल करीम आपको ये जो है सिलसिले ये मिलेंगे। और ये शॉर्ट क्लिप्स जो हैं इसके, ये इंशाअल्लाह आप जो है वो हासिल कर सकते हैं।
فیس بک پیج جو ہے وہ الیاس قادری ضیائی کے نام سے ہے، اس کو آپ لائک کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی، اور جو لائیو جو ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ ماشاءاللہ۔ سے خالد عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے، کیا سیرت النبی کی کوئی کتاب پڑھنا کیا یہ بھی عبادت میں آئے گا؟ جو بھی دینی کتاب جو ہے دینی کتاب ہو اور عاشقان رسول علماء کی لکھی بھی ہو، تو جو بھی شریعت کے مطابق علماء دین لکھتے ہیں، عالم دین بولتے اسی کو جن کے عقیدے قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو، تو ان کی کتاب جو شریعت کے مطابق شریعت کے احکام پر مشتمل لکھی ہے، اچھی نیت سے پڑھنا یقیناً کار ثواب ہے، پڑھنی چاہیے، اس سے دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے یہ بڑی پیاری کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شائع کی ہے۔ 873 اس کے پیجز ہیں اور 1120 اس کی پرائز ہے، 1120 روپے۔ تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور بڑی محبت بھری تحریر ہے اور بڑی پیاری اس کی تفصیلات ہیں، تو یہ بھی حاصل کریں۔ اور آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے 164 پیجز کا، اور یہ اونلی 180 روپیز، 180 روپے میں یہ بھی ہماری اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے وہ اس کا یہ تحفہ ہے، اور یہ ضرور حاصل کریں۔ اگر اس کو ویب سائٹ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جا کر اس کو مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور سنتے ہیں اس حوالے سے دعائے عطار۔
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے اتار۔ میرے پیر و مرشد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت تھی کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر مکروہ وقت نہ ہونے کی صورت میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا اللہ پاک جو 21 صفحات کا رسالہ شان غوث اعظم پڑھ یا سن لے، اس کو خواب میں غوث اعظم کا دیدار نصیب فرما، اللہم آمین، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت کر دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے اللہ پاک کے نزدیک ہونے کا وظیفہ، سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ، وسوسہ اور اس کا جواب، 70,000 کا اجتماع، اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 30 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ قبر کی ہولناکیاں پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، پاکستان اسلامی بھائی 17,92,684، پاکستان اسلامی بہنیں 7,88,078، اوورسیز اسلامی بھائی 35,442، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,28,203، ٹوٹل 27,44,407، 27,44,407۔ قبر کی ہولناکیاں، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈسٹرکٹ، 25 نومبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات، اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اسے کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ جواب، اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سوال نمبر 2، کس بزرگ نے اپنے کمرے کی دیواروں پر الموت الموت لکھا ہوا تھا؟ جواب، حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے۔ سوال نمبر 3، خطبے کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کو کس کا پل بنایا جائے گا؟ جواب، جہنمیوں کا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبد القیوم، ٹنڈو جام، عبد الرحیم اتاری، ماتلی، بنت مختار، گجرات، بنت خرم اتاریہ، عمان، وقار علی خان بن خان محمد، لاڑکانہ، بنت غلام یاسین اتاریہ، قبولہ شریف، ناصر قریشی، کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خرم اتاریہ، عمان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا، انشاءاللہ الکریم۔ اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ سوال نمبر 2، جنت کا کون سا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ سوال نمبر 3، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کتنے فرشتے اور شیطان پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر بھیج سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔